बेटा खोल सन, उस बेटे की खातर उन्हें अपनी जान दे छोड़ी गया। जेड़ी एक मिनट लगा, एक रात जैसा जाके तक जमोई हुई। ये मैंने कहा मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ, इसको इमरजेंसी में ले जाए, आईसीयू में ले जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कैमरा ठोर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी दहलीज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेहलम के इलाका रमज़ानपुरा में। 4 साल कबल दुल्हन बनकर ससुराल जाने वाली 23 साल अक्सा पर तशद्दुद का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तशद्दुद के बाद क्या हुआ हम जानते हैं उनके वालिदैन की ज़ुबानी। आइए चलते हैं। 3 साल मोहम्मद उज़ैफ़ा की वालदा के साथ और इनकी बेटी के साथ क्या तशद्दुद किया जाता रहा, कितना जुल्म किया जाता रहा, दर्द भरी दास्तान क्या है हम जानते हैं इन वालिदैन की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए क्या मामला होता रहा है, क्या सिलसिला चला ससुराल की जानिब से आपकी बेटी के साथ जुल्म किया जाता रहा जो? जब से उसकी शादी की है उन्होंने ठीक तरीके से हमारे घर आने जाने ही नहीं दी। शुरू से ही पाबंदियाँ उसकी सास ने ये लगाई हैं। हर वक्त अवैस यही कहता था कि मेरी माँ से पूछें। जब भी हम गए हैं वो हाथापाई पे आ गई है। ईद पे, शब रात पे, जिस मौके पे लेने गया वो हमारे हाथापाई पे आ गई है। मेरे मियाँ के गले पड़ गई, मेरे बेटे के, मुझे हमें मारना पीटना शुरू कर देती थी। और कितने साल हुए शादी हुए और कैसा सिलसिला रहा है वो बताएं? 3.25 साल शुरू से यही परेशानी रही है उसकी आने जाने की। ना कभी उसने उसको खर्चा दिया था, ना कोई भी आज़ादी से आने जाने दिया था। जाना है तो कुछ घंटों के लिए जाना है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कभी कभार बेटा रख लेता है। इस दफ़ा बहुत अरसे बाद कोर्ट के ज़रिए वो लेके गया इसको। इस दफ़ा तो हमने खुद अक्सा ने उस पर खुला का नोटिस दायर करवा दिया था। यही करता रहा कि मैं अब आपको अलहदा घर में रखूँगा तो अब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी माँ का कोई इंटरफेयर नहीं होगा इन बातों में। तो घर ले गया, हमसे तल्लक उसने ख़त्म करवा दिया था। कहता है एक शर्त पे लेके जाऊँगा आपको अलहदा घर कि इनसे फ़ोन पे रब्ता नहीं करना। 1 साल 8 दिन बाद आई है हमारे घर। एक दफ़ा रात को 9:30-10 बजे के करीब रात हो गई थी। हम 1 घंटे के लिए आई है। तो जब आई है तो बहुत उसकी हालत बुरी थी, पहचानी नहीं जा रही थी। तो देख के रोना शुरू हो गए मेरी बेटियाँ और मैं कि इसको क्या हो गया। कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे मैदे की प्रॉब्लम है, इस वजह से हाई डोज खाती रही हूँ बहुत हैवी गोलियाँ, तो उसकी वजह से इतनी। मैंने कहा नहीं ये मैदे की वजह से इतनी नहीं हो वीक। तुम क्या मुझे बताओ, मारता है पीटता है क्या करता है? कहती है कुछ भी नहीं, बस वो उसको कस्में उठवा के तो भेजता था ना, इसलिए इतना अरसा पहले नहीं भेजा। अब भी जाना है थोड़ी देर के लिए मिल के आओ और बताना कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं, इसके पापा ने कहा है कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे बताओ, मैं अभी खबर लेता हूँ, मैं उसकी रिपोर्ट करता हूँ, उसको मारूंगा, ये करूँ। कहती रोना शुरू हो गया। कहती है नहीं मेरा बेटा उसने रख लिया, तो मैं इसके बाद आऊँगी तो फिर आप जो करना आप कार्रवाई करूँ। उसके बाद उसने आने ही नहीं दी। बहुत ज़्यादा बीमार रही है। फिर हॉस्पिटल में लेके गया, कहीं किसी मोहल्ले वाली ने देखा है, उनके पास नंबर नहीं था, पास पड़ोस के लोगों का इनके घर बिल्कुल भी आना जाना नहीं था। तो उन्होंने देखा, उनको तरस आया, कहती ये तो अक्सा है, ये तो बिल्कुल चारपाई के साथ लगी है। वो हमारा नंबर ढूंढती रही हैं, हमारे घर का भी उनको नहीं पता था। फिर वो इनके पास हॉस्पिटल गई हैं। बहुत मिन्नत समाजत के बाद उसकी माँ ने नंबर दिया हमारा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मुझे फिर भी यकीन नहीं आया। आपसे जब से शादी हुई है तो कितनी दफ़ा मुलाकात करने दी है उसके शोहर ने? मुलाकात तो करने देता रहा लेकिन थोड़ी देर के लिए। अब बिल्कुल रब्ता ख़त्म हो गया था। 1 साल और 2 महीने तकरीबन हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं आने जाने देता था। कहता था माँ के घर जाओगी तो वो तुम्हें बिठा लेंगे, वो तुम्हें बसने नहीं देती माँ। तो मैं उसकी परेशानी नहीं देख सकती थी ना, मैं तो परेशान होती थी ना उसको परेशान देख के। तो आप हॉस्पिटल कैसे पहुंची जब आपको पता चला? आपको किसने आगे बताया कि वो बीमार हुई? मोहल्ले की 2-3 औरतें हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है। कहती हैं आपकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है, बीमार पड़ी है हॉस्पिटल में, बिल्कुल कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, आप आकर देखें। वैसे भी वो आखिरी सांसें ले रही है। तो मुझे यकीन है, मैंने कहा नहीं इसमें भी उसकी चाल होगी, क्योंकि मक्कार बहुत था, बहुत झूठ बोलता था, बहुत फ्रॉड करता रहा हमारे साथ, हर बात पे उसने फ्रॉड किया। तो फिर फ़ोन आया मुझे, फिर तीसरी दफ़ा आया। कहती हैं अल्लाह का वास्ता है आप आके देखें तो सही, आप देखेंगी तो आप अपनी बेटी को नहीं पहचान सकेंगी, बस ये आखिरी सांसें ले रही हैं, जल्दी आ जाएं। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे तरस आया तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। जब मैं गई तो मैंने देखा वो बिल्कुल, मैंने तो देख के चीखना रोना शुरू कर दिया। उन्होंने उधर से पुलिस वालों को बुला लिया। कहते हैं कि ये ड्रामेबाजी करने लगी है, पहले ये औरत आई नहीं है, अब देख के मैं पहचान नहीं सकी ना। वो कहते हैं कि इसकी तो टांगें पैरालाइज हो गई हैं, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा और पहचान भी नहीं रही थी, आँखें भी नहीं खोल रही थी।
میں نے آوازیں دی اقصا اقصا، چھوٹی بہن ہے، اس کو پاس بٹھایا، میں نے کہا یہ آئی ہے نا چھوٹی طیبہ آئی ہے، بیبو آئی ہے اقصا، بالکل اس نے آنکھ کھول کے بھی نہیں دیکھا، بعد میں پھر کھولی لیکن بول نہیں سکتی تھی، پہچان نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا اب یہ بالکل آپ نے پتھر کر کے لکڑی مجھے بنا دے دی ہے۔ کہتی ہیں یہ تو اب بھی نہیں دے رہے تھے، وہ عورتیں کہہ رہی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بیٹی ان کی مر رہی ہے، بس آخری ٹائم پہ اس کی ماں اس کو دیکھ لے۔ جب میں نے رونا شروع کر دیا تو کہتی ہیں کہ یہ ڈرامے بازی کرنے لگی۔ میں نے کہا میں اس کو کہاں لے کے جاؤں، اس کو ایمرجنسی میں لے جائے، ICU میں لے جائے، اس کی اللہ میں اس کی سانسیں واپس دے دوں، میں اس کی صحت بنا لوں گی۔ میں نے بہت شور مچایا تو وہ پولیس والا آ گیا، کہتا بی بی یہ لوگ لے کے آئے ہیں نا، آپ کیوں شور مچا رہی؟ میں نے کہا میں میری بیٹی کے میں نہیں دیکھ کے برداشت کر سکی، اس کی کیا حالت ہو گئی ہے، بالکل بے جان پڑی ہے، مجھے یہ کیا بتائے گی اس کو کیا ہوا، اس کو کسی نے مارا ہے، فائقہ دیا، کیا دیا، اس کو کیا بیماری ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ بس مجھے اس نے پچھلے دنوں میں نے کہا یہ تھوڑا سا بتایا کہ مجھے میدے کی تکلیف ہے، اور تو کچھ نہیں اس نے بتایا مجھے۔ کہتی ہیں وہ عورتیں کہتی ہیں اس سے رابطہ نہیں تھا آپ کا؟ میں نے کہا نہیں، بالکل یہ کروانے ہی نہیں دیتا تھا۔ وجہ کیا بنی ہے آپ کے ساتھ ناچاکی کس وجہ سے آئی؟ جو آپ کے جوائی اس گھر کے ان کے ساتھ کیا معاملات تھے، کیوں وہ آنے نہیں دے رہے؟ کہتے تھے کہ ہمارے میں رواج ہی نہیں آنے جانے کا، یہ ماں کے گھر گئی تو ماں اس کو بسنے دے گی، تو مجھے پتا تھا وہ سختی کرتی تھی وہ عورت۔ یہ ارینج میرج تھی، انہوں نے رشتہ مانگا، اس کی ماں نے کہا حافظ قرآن ہے، میرے میاں نے کہا بس ٹھیک ہے، جس کے اندر اس کے پیٹ میں قرآن ہے اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، فی سبیل اللہ اس کو رشتہ دے دیا۔ انہوں نے کہا اللہ اور رسول کے حوالے کر دیے میں نے بیٹی اور قرآن کا جب اس نے ذکر کیا بس ہم نے تیسری بات نہیں اس سے پوچھی۔ کتنے دن ہاسپٹل میں اکثر داخل رہی ہے؟ 2 دن جی، اسی دن مجھے کسی نے بتا دیا، انہوں نے کہا ہم اس کا پتہ کرنے آئی، جب ہم نے دیکھا نا بہت ویک تھی تو یہ تو آخری لمحات ہیں اس کے نظر آئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اس کی ماں سے کسی طریقے سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اس نے تو نہیں بتایا ہوگا، یہ تو اندر پڑی تھی بالکل۔ کہتی ہیں ہم ایک دفعہ گئی ہیں اندر کہ کسی بہانے سے جاؤں، اس کی ماں اوپر تھی، تو جب گئی ہیں اس کو آوازیں دیں، وہ بچی بول نہیں سکتی تھی، اس نے بالکل جواب ہی نہیں دیا۔ تو پھر ہم آ گئی ہیں کہ ہم اس لیے گئی تھی کہ اس سے نمبر لیں اس کی ماں کا یا باپ کا کسی کا یا بھائی کا، تو ان سے رابطہ کریں کہ بیمار پڑی ہے اندر، اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہی۔ جب آپ ہاسپٹل گئی ہیں تو وہاں پہ علاج معالجے کے لیے ان کے جو سسرالیوں کی جانب سے کون آیا ہوا تھا؟ اس کا میاں ہی دیکھا میں نے۔ اکثر فوت ہوئی ہے اس کے بعد کیا وہ آئے ہیں؟ نہیں تھے، وہ چلے گئے تھے، بھاگ گئے۔ جب ہم لوگ گئے ہیں، میرا خاندان سارا اکٹھا ہو گیا، گئے ہیں تو اتنی دیر میں وہ بھاگ گئے، کہیں آگے پیچھے ہو گئے۔ جب اس کا آخری ٹائم تھا جس دن اقصیٰ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ ان میں سے اس کے سسرالیوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ اقصیٰ کی والدہ کی جانب سے آپ نے سنا ساری باتیں جو انہوں نے بتائی تفصیل سے، ابھی آپ جانتے ہیں ان کے والد کی جانب سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا معاملہ ہوا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اقصیٰ کا والد ہوں، اشرف میرا نام ہے۔ آج سے 4 سال پہلے میں نے اپنی بیٹی اقصیٰ اشرف کی شادی اویس اکبر سے کی، جو ان کی زبانی حافظ قرآن ہے۔ میں نے بولا کہ چلو کوئی بات نہیں، عمر اس کی ہے 28-29 سال۔ تو پھر آپ کی بیٹی کی عمر 19 سال تھی جب؟ 19 سال تھی۔ میں نے بولا چلو حافظ قرآن ہے، مجھے ایسے ہی بندہ چاہیے جو پرہیزگار ہو، نمازی ہو۔ میں نے عمر کا تقاضا نہیں رکھا، شادی کر دی ہے، ماشاءاللہ صحیح اچھے طریقے سے شادی کی۔ لیکن شادی کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ پہلے بھی شادی شدہ تھا اور اپنی کسی کزن کے ساتھ اس کی شادی تھی۔ ان لوگوں نے بھی تنگ آ کر اس سے خلا لے لی، ہمیں ان لوگوں نے دھوکے میں رکھا۔ 1 سال کے بعد ہمیں پتہ چلا، پہلے دن سے اس بندے نے، حافظ نے ریکارڈنگ لگانی شروع کر دی کہ ماں بیٹی کیا باتیں کرتی ہیں۔ جب بھی ہم فون کرتے تھے تو وہ موبائل دے کر آپ خود سائڈ پہ ہو جاتا تھا، کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کر لیں، ماں بیٹی کو سب دل کی باتیں ہوتی ہیں، راز کی باتیں ہوتی ہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ لیکن ہمیں نہیں تھا پتہ، وہ بعد میں سنتا تھا اپنے کمرے میں جا کے کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ 1 سال تک اس بندے نے ہمیں بیوقوف بنا رکھا ہے۔ بعد میں ہماری بیٹی کو کہتا تھا کہ ہاں جی کیا بات ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، پاپا سے یہ ہوئی ہے، بہنوں سے یہ ہوئی ہے۔ وہ کہتی تھی آپ کو کیا پتہ ہے؟ کہتا میں حافظ ہوں، میں سارا کچھ جانتا ہوں۔ تو 1 سال کے بعد پھر کوئی پرابلم ہوئی ہے، بیٹی نے مجھے بلایا کہ پاپا آؤ، میں تکلیف میں ہوں۔ میں گیا ہوں، راستے میں تھا تو دوبارہ پھر فون آیا۔ میں نے بولا بیٹا بند کرو، میں آ رہا ہوں، میں آ کر لیتا ہوں ان کے ساتھ۔ میں نے غصے میں آ کر کوئی گالی دی ہے تو وہ ادھر نہیں تھا، لیکن ریکارڈنگ اس نے لگائی ہوئی تھی۔ میں ادھر پہنچا ہوں تو میں لے کے 2-4 بندے میں نے اکٹھے کیے ہیں، ادھر شور شرابہ کیا۔ ہاں جی میں نے آپ سے پیسے لیے ہیں، فیس بھی اللہ میں نے رشتہ دیا ہے آپ کو، کچھ لکھن لکھان کچھ میں نے شرطیں نہیں، میں نے تو حافظ قرآن سمجھ کے آپ لوگوں کو رشتہ دیا ہے، یہ آپ
آپ لوگ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو, کیوں میری بیٹی کو مار رہے ہو, تنگ کر رہے ہو. تو کہتا ہے ان بندوں کو, وہ حافظ میرا جوائی کہہ رہا ہے کہ انکل نے مجھے گالی دی ہے. میں نے بولا آپ کو کیا پتا, آپ کدھر تھے؟ میں نے بیٹی سے پوچھا یہ کدھر تھا, کہتی ہے یہ گھر میں نہیں تھا. کہتا ہے نہیں میں حافظ ہوں, مجھے پتہ ہے, میں نے ریکارڈنگ, اس وقت اس نے خود مجھے بتایا کہ میں نے ریکارڈنگ لگائی ہے. میں نے بولا دیکھو 1 سال ہو گئے اس نے ہمیں بیوقوف بنا رکھا ہے. یہ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ میں اسلام آباد سے ڈائریکٹ میں یہ ریکارڈنگ نکالتا ہوں, اس لیے آپ کی باتیں مجھے پتہ ہے. تو خیر سلسلہ چلتا رہا. ادھر محلے والوں نے بولا چلو کوئی بات نہیں, یہ ایسی چھوٹی موٹی ہوتی رہتی. میں نے بولا چلو ٹھیک ہے گزارا کرے. بیٹی کہتی ہے ٹھیک ہے میں رہنا چاہتی ہوں. میں آ گیا واپس. پھر اسی طرح آہستہ آہستہ روٹین کے, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ایک دفعہ جب بچہ ہونے والا ہے تو انہوں نے تنگ اتنا کیا, ہم بڑی مشکل سے محلے کے کسی بچے نے میرے بیٹے کو فون کیا کہ آپ کی بہن کو یہ تنگ کر رہے ہیں. تو ہم ادھر پہنچے ہیں تو انہوں نے بہت ہمیں تنگ کیا. ادھر آ گئے ہیں, بچہ بھی ہمارے گھر میں پیدا ہوگا. تو 4 مہینے ادھر رہی ہے. تو پھر دوبارہ وہ لے کے گیا عدالت کے ذریعے, بندوں کے لے کے آیا, عدالت کے ذریعے لے کے گیا. لیکن کہہ رہا ہے کہ میں موبائل دوں گا. ادھر وقتی اس نے موبائل دیا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں رابطے میں رہوں گا, یہ وہ علیحدہ رکھوں گا. لیکن جا کر اس نے موبائل لے لیا ہے, کوئی رابطہ وغیرہ. 1.5 سال اس نے. پھر دوبارہ ہم لے آئے. جب زیادہ ہی تنگ کیا, ادھر محلے میں اس کی گلی میں لڑائی ہمارے ساتھ ہوئی. بچی آ گئی, بچی کہتی ہے میں نہیں رہوں گی اس کے پاس, یہ ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے. میرا بچہ, وہ بچہ نہیں دے رہے تھے, محلے کی سامنے والی عورت نے ہمیں اس سے بچہ لے کر دیا کہ ہم آ گئے. بچی نے خود ہی کھلا جمع کروائی کہ میں اس کے پاس نہیں رہوں گی, یہ ظالم ہے. بچی نے, ہم نے کہا کہ دیکھ لو آپ کی اور بھی 4 بہنیں ہیں. کہتی ہے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا دل سے کہ میں ابھی اس کے پاس نہیں رہوں گی. تو اس شخص نے, ہمارے جوائی نے, اس کی سہیلیوں سے رابطہ کر کے نمبر فون پہ بات کی کہ کسی طریقے سے اقصیٰ کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, میرے سے غلطیاں ہو گئی ہیں. یہ ابھی میں جو کچھ وہ کہے گی میں مانوں گا, موبائل بھی دوں گا, علیحدہ رکھوں گا. میں ماں باپ سے بھی ملنے سے میں دریغ نہیں کروں گا, ملتی رہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے وہ چلے گئی. پھر جاتے ہوئے اس نے موبائل لے لیا. کہتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نہ جانے دوں گا نہ میں موبائل دوں گا. 1 سال 2 مہینے اس نے ہمارے پاس نہیں آنے دیا. یہ واقعہ ہونے کے بعد 1 مہینہ پہلے ادھر آئی ہے 1 گھنٹے کے لیے. جب آئی ہے تو ہم لوگوں نے نہیں پہچانا, بہت کمزور ہوئی پڑی تھی, یہ اس کا ہونٹ سوجا ہوا تھا. میں نے بولا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہتی ہے معدے کی تکلیف ہے. میں نے بولا معدے کی نہیں, یہ آپ کو پٹائی ہوئی ہے, اس نے مارا ہے, چانٹ ماری ہے یا کچھ بھی کیا ہے. بچیوں نے روٹی اس کو دی ہے, اس کو کہتی ہے روٹی مجھے نہیں اندر جاتی ہے, الٹی آ جاتی ہے, کھانے نہیں ہوتی ہے. میں نے بولا بیٹا پھر کیا؟ کہتی ہے بریڈ اگر آیا تو وہ بریڈ اس کو دی ہے, ماں نے ملائی لا کر دی ہے, کھائی ہے اس نے. اتنے میں اس کے خاوند کا فون آ گیا, ہاں جی میں آ رہا ہوں. میں نے بولا مجھے دو, میں فون پہ بات. کہتی ہے نہیں آپ بات کریں گے پھر میری سختی آ جائے گی. وہ باہر آیا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے چلی گئی. اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ اس نے گھر میں جا کے کیا کیا ہے کیا نہیں. 1 مہینے کے بعد یہ رزلٹ سامنے آ گیا کہ بالکل ہی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ایسے جس طرح 60-65 سال 70 سال کی بوڑھی نظر آتی ہے, لیکن اتنی عمر کی تھی نہیں جتنی نظر آ رہی ہے. تو اسپتال میں وہ 1 دن پہلے چھوڑ گیا, بالکل موت کے قریب. جب میں ادھر پہنچا ہوں تو وہ موبائل کے پہ کھیل رہا تھا, گیمیں کھیل رہا تھا, اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی. جب میں رویا ہوں اس کا حالت دیکھ کے میرا جسم پھڑکا ہے. تو لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے آپ اس کے کیا سسر ہیں؟ میں نے بولا نہیں یہ میری بیٹی ہے. کہتی ہے اگر آپ کی بیٹی ہے تو اس کو کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو 1.5-2 ماہ فاقہ دیا گیا, بھوک اور پیاس, اندر بند کمرے میں انہوں نے قید کر رکھی تھی. ابھی یہ لے کے آئے ہیں, کل لے کے آئے ہیں, تو ابھی یہ علاج کے قابل نہیں ہے. ہماری طرف سے تو جواب ہے چلو آپ دعا کریں, اگر آپ باپ ہیں تو ہم آکسیجن لگاتے ہیں ICU وارڈ میں, اگر بس دعاؤں کے آسرے پہ آئے. آپ نے تھانے میں درخواست دی ہے سوال؟ ادھر ہی دی ہے, عارضی درخواست انہوں نے لکھی ہے رپورٹ, لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ تو منحصر ہے میڈیکل رپورٹ آنے پر. تو اگلے دن صبح 8-8:30 بجے میری بیٹی اللہ کو پیاری ہوگی. تو ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا, ابھی تک درج نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ آئے گی, پوسٹ مارٹم کروایا ہے تو انہوں نے یہی بولا کہ اس کو زیادہ تر بھوک پیاسا اور فاقہ اس کو دیا گیا ہے. مقامی DSP اور جو SHO ہے مقامی, انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے یا آپ نے ان سے رابطہ کیا تو ان کا کیا کہنا تھا؟ نہیں, ادھر وہ اسپتال میں پولیس والے تھے تو انہوں نے یہ دیکھے نا معاملات, انہوں نے پھر اور تعاون کیا ہمارے ساتھ. تو پولیس والے سٹی تھانے والے جو ان کا ایریا کا لگتا ہے سٹی تھانہ, وہ SHO صاحب انسپیکٹر صاحب ادھر پہنچے ہیں. انہوں نے بولا جہاں تک ہو سکے ہم کریں گے آپ کے ساتھ تعاون, انصاف دلائیں گے. تو ابھی وہ لاہور سے لیبارٹری سے میڈیکل رپورٹ آئے گی, پھر دیکھیں کیا
ہوتا ہے, میرے ساتھ انصاف ہوتا ہے. اللہ کرے. میں تو وزیر اعظم عمران خان سے اور سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے. میری بیٹی کے ساتھ اتنی بہت زیادہ زیادتی, اتنا عرصہ تشدد ہوتا رہا ہے, لیکن ان لوگوں کو ذرا بھی ترس بار نہیں آیا. آج تیسرا روز ہے بچی کو فوت ہوئے ہوئے, اور ابھی تک پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی کسی قسم کی عمل میں نہیں لائی جا سکی. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے میڈیکل رپورٹ آئے گی. ویسے تو ہمیں افسوس ہے, آئے ہیں میرے پاس, انہوں نے فیصلہ لگایا, افسوس کیا ہے, باری باری آ رہے ہیں آفیسر. تو ابھی ہمیں انتظار ہے. وہ ہماری کسٹڈی میں ہیں دونوں باپ بیٹا سٹی تھانے میں, لیکن میڈیکل رپورٹ آنے پہ ہم اگلا والا ایکشن کریں گے کہ کیا کرتے ہیں. بیٹی کے سسرال والوں میں نہ تو کوئی جنازے پہ آیا ہے, نہ ادھر میرے گھر میں کوئی آیا, کوئی بھی نہیں آیا. نہ خاوند آیا ہے, نہ ساس, نہ سسر. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اقصیٰ کی حالہ موجود ہے. اس سے آپ جانتے ہیں جو کہ یہاں پہ پڑوس میں آباد ہے اور اس محلے کی رہائشی ہے. اس سے آپ جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہوئے ہیں اور کتنے عرصے سے یہ سارا سلسلہ چلتا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرصہ کے بچے دس رہے سب بچی بھی آئی گئے ساڑھے لگی ہے گالے ساڑھے ظلم ہو کے میں نے کوئی گالا کہ انصاف سان دعا اور کچھ نہ دی. میری جوان تھی مار کی ہے, انصاف ہونا چاہیے. بڑا ظلم کیتا نے, بڑا ظلم کیتا نے ساڑھے نال. جس دن یہ بچاری ساتھی زنانیاں کار جاندی سی مار دے سن, اتنے آؤندے سن تاویوں مار دے سن. اسی کول بھی رہندے سن, کسے ویلے آ جاندی سن موقع تے ایسا گلشن نے چھڑا لیا. اسی وہ بچی آدیا میرا بیٹا ہے, بیٹا کھول لیا سن. اس بیٹے دی خاطر انہیں اپنی جان دے چھوڑی گیا. وہ بیٹا بھی نہیں ملنے تھا. کل آخری ٹائم نہیں انہیں بھیجا. کتنے بندے گئے منتا کرن, بچے نے ایک بار اپنی ماں دس دے. انہیں نہیں دسی اپنے بچے نو کہ ماں تک لوے جاندی. اساں تے بس یہی ہے زیادہ گلاں کہ سانو انصاف ملنا چاہیے. وزیر اعظم دے دنیا دے ساڈا انصاف کرن. ساڈی بچی نہیں واپس آونا, پر جس طرح انہیں ساڈے نال کیتی اس طرح انہاں نال ہوئے. مرنے جوگی سی جڑی ایک منٹ لگا, ایک رات جسا جا کے تکی جم ہوئی ہوئی. سانو انہوں نے اپنے گھر نہیں وڑن دیتا کدے. بس گا سا کئی بار سانو نہیں ایتھے آندی سی, میں آ جاندی سا, میرے نال بھی جھگڑا لا لیندی سی بچی واسطے. کئی بار میں آخنا نہ تنگ کرو, تو میرے نال بھی آئے ہوں اسی کے کریے. ساڑی دھی مر گئی ہے, سانو انصاف چاہیے. میں تو کل دنیا دے آکھساں کوئی ساڈا انصاف کرے, میرا خدا کرے, میرا خدا نہ دلاں چ رحم پاوے تے ہر بندہ ساڈے نال ٹرے تے انصاف ہوئے بس. اور میری کہ دعا میرا مالک ہے بھی انصاف کراسی. ایو جیاں دھیاں کسی دیاں نہ مار جاون نک کوئی بدلے جوگی جی سی. میری پڑھائی کوئی بدلے جوگی سی. یہ بھی نہیں کوئی ایپ سی نا بچی چ سان دسن بیمار سی, سان دسن دے. سان کیوں نہیں نے دسیا تھوڑی بچی بیمار ہے. کل بھی میں اس طرح ہی خبر والے نال گل کی تھی. میں کہ سان رپورٹاں دس دے بڑ کہ تھوڑی بچی اگے وہ آدھا میں بڑا علاج کرایا سان رپورٹاں دیندا نا. ساڈے اے ماں رہندی ہے, میں رہندی سا, میرا گھر بھی جان دے آمدے نہ دے خالہ آ جائے, ماں نہ آمدی. میں جاندی میں تک لیندی, سانوں تسلی ہو جاندی کہ ساڈی بچی بیمار ہے. انک ساڈے نال کیتی نے. کوئی میں بچی نوں بھوک دی مار ہے, ڈاکٹر آ گیا 2 مہینے تو پانی نہیں اس بچی پیتا. اور دسو اسی کی آکھ سکتے ہیں. من تو زیادہ نہیں آنی, میں تو ہر دنیا اگے ہاتھ بنسا, اپنے خدا اگے ہاتھ بنسا. سان انصاف ہونا چاہیے ساڈے. اینوں شریعام پھانسی لان. میں تو تاں ٹھنڈی ہوا گی, میرا دل تاں ٹھنڈا سی جس طرح میری پڑھائی نال کیتی نے. اینوں چوک چ پھانسی لا چھوڑن. جی ناظرین, آپ نے جانا ہم اس گھر میں موجود ہیں اقصیٰ کے گھر میں, اور والدین کی جانب سے اور جو ان کی حالہ ہیں ان کی جانب سے آپ نے سب بیان سنے ہیں. ابھی مقامی انتظامیہ اور اعلیٰ حکام کو چاہیے اس پر فوری طور پر ایکشن لیں, سخت سے سخت جو ہے یہاں پر کارروائی کریں. اس درندہ صفت انسان پر کارروائی کرنی چاہیے اور اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. دیکھتے رہیے پروگرام عوامی دہلیز. شام راٹھور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.